Welcome back once again in Neo Pakistan रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन। और आज क्या बनने जा रहा है किचन में ये हमें बताएंगी शेफ हुमा किरमानी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है नबिया? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हुमा आज क्या बनने जा रहा है? जब भी हम हाईवे पे ट्रेवल कर रहे होते हैं ना, नॉर्मली कहीं कोई लंबा सफर हो तो कोशिश होती है कि जो ढाबा स्टाइल एक चिकन होता है ना या दाल, दोनों में से कोई चीज़ ज़रूर ट्राई की जाए। तो आज मैं ढाबा स्टाइल जो चिकन कढ़ाई होती है, चिकन का सालन होता है, वो बना रही हूँ और बड़ा मज़े का लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है। और जो है आज रेसिपी भी उसकी शेयर होगी और उसके साथ एक बहुत ही रिफ्रेशिंग सा वाटरमेलन, आपका फेवरेट फ्रूट जो है वो आ चुका है, तो उसके साथ और मिंट के साथ एक रिफ्रेशिंग सा जो है ड्रिंक बनेगा। एग्जांपल आपने बिल्कुल ठीक दिया है कि जब आप लंबे किसी सफर पे होते हैं तो आप इस तरह का खाना एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इससे आपको बहुत अच्छे टेस्ट में मिले। क्या वजह है कि वो जो दाल का जिस तरह से तस्करा किया हुमा ने, वो खासकर एक वो जो माश की दाल और वो तंदूरी रोटी और चिकन कढ़ाइयाँ वो बड़े मजे की होती हैं। आई डोंट नो कि क्या वजह है लगी होती है नबिया। और थोड़ा सा जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ की उस जगह की हवा के मुताबिक उस जगह के खानों का टेस्ट होता है। हो सकता है वैसा ही टेस्ट बन जाए मेरे से भी आज, कोशिश तो मैं कर रही हूँ। और ढाबा स्टाइल जो है चिकन करी वो बना। अच्छा, उष्णा भी आज आपके साथ मौजूद है तो आपकी हेल्प के लिए तो उष्णा से भी हम बात करेंगे। वो हेल्प कर रही हैं बिल्कुल। और पुदीना मैंने उन्हें बनाने के लिए लगा दिए क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं कुकिंग जो है वो मैं देख लूँ और मेरे साथ जो भी हेल्पर आया है मेरे पास, बच्चों में से बच्चे बड़ी हेल्प करते हैं मुझे, तो वो हेल्प अपनी। उष्णा पहली बार आई हैं, उष्णा कैसे एक्सपीरियंस आपका लग रहा है आपको? मेरा ख्याल है फर्स्ट टाइम ऑन टीवी। जी थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ लेकिन ठीक है, ठीक लग रहा है। तो स्टडीज में तो कंफ्यूज नहीं है ना आप? नहीं स्टडीज ठीक जा रही हैं आपकी? जी ठीक ठाक। सीरियस स्कूल ऑफ कुलिनरी आर्ट्स में जो खाने के बनाने के तरीके हैं, प्रेजेंटेशन के तरीके हैं, वो सही से सीख रही हैं? जी नमक मिर्च डालते हुए तो नहीं कोई कंफ्यूजन होती है? नहीं चलें ग्रेट, वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, बाकी सबकी खैर है। बहरहाल नाज़रीन प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और चूंकि ईद अब करीब आ चुकी है और अनवार खवातीन की जो ईद की तैयारी होती है वो चांद रात तक नहीं खत्म होती है। अगर खवातीन का बस चले ना तो वो ईद वाले दिन भी अपने शौहरों को कहें कि ईद की नमाज के बाद ना उन्हें किसी मॉल में ले चले। मॉल्स बंद होते हैं। शुक्र है मॉल्स बंद होते हैं वाकई। तो नाज़रीन ईद और खवातीन के जो कपड़े हैं, ज्वेलरी और जूते अगर एक ही जगह पर एक ही छत के नीचे मिल जाएं तो मेरे ख्याल से शौहरों की भी शिकायत कुछ कम उनकी बड़ी खुशकिस्मती अगर ऐसा हो। तो असदुर रहमान ज़िया की खुसूसी रिपोर्ट है, वो देखते हैं। ईद उल फितर महज चंद रोज की दूरी पर है। यकीनन सभी अब ईद की तैयारियों में मसरूफ होंगे। एक तरफ जहां खवातीन मलबूसात से लेकर घर की सजावट और आराइश की फिक्र में मसरूफ हैं, वहीं अपने लिए ईद के जोड़े, ज्वेलरी और दीगर अशिया की खरीदारी का भी सोच रही हैं। और काफी लोगों ने तो शॉपिंग कर भी ली होगी। बड़े हों या बच्चे, सभी फैशन को मद्देनजर रखते हुए खरीदारी करना पसंद करते हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं कि इस बरस कौन सा फैशन इन हुआ है और किसे आउट कर दिया गया है। हमारा यहाँ पे एग्जीबिशन माशाल्लाह इनके हमेशा होता है और अब ईद के लिहाज से हम लेकर आए हैं नया कलेक्शन और बहुत अच्छा फुटफॉल जा रहा है। लोगों का भी बहुत आना, आपको पता है ईद का टाइम है तो इसलिए लोग भी। और यहाँ अंडर वन रूफ काफ़ी सारे आपको जो है लाइक क्लोथिंग भी है, बैग्स भी हैं, ज्वेलरी भी है, तो लोगों को एक अंडर वन रूफ अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है शॉपिंग के लिए। मैं अभी अपनी बेटी के ड्रेसेस के लिए आई थी। मैंने किसी ब्लॉगर को फॉलो किया हुआ था और उसके मैं देखकर आई थी, लेकिन यहाँ पर तो माशाल्लाह द कलेक्शन इज सो प्रिटी। मैं ये ड्रेस ले रही हूँ, वाकई बहुत प्यारे, बहुत इंट्रिकेट, बहुत प्यारे ड्रेसेस हैं और मेरी तो वाकई ईद की शॉपिंग कंप्लीट हो गई इधर आके। Presenting my Eid collection today. Our sizes range from 0 to 15 years and we have some stuff in cotton and some in formal wear as well. Hope to see you all today inshallah. Thank you. बहुत अच्छी एग्जीबिशन है और लेडीज़ के लिए तो बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अंडर वन रूफ आप ज्वेलरी भी और फॉर्मल वेयर, कैजुअल वेयर ख़रीद सकते हैं और प्राइसेस आर रीज़नेबल। और यही वजह है कि इनका जो आई थिंक दिस इज़ द 5th एग्जीबिशन लास्ट सोलेरी वालों की, लेकिन ऑलवेज इट्स ए हिट। वजह यही है कि लोगों को एक ही जगह पे बाजार की ख्वारी के बगैर हर चीज़ मिल जाती है। यहाँ पे बहुत से रेडीमेड कपड़े प्रेट्स अवेलेबल हैं। लास्ट मिनट जिन्होंने शॉपिंग करनी है उनके लिए तो डेफिनेटली इट्स अ गुड चांस टू कम एंड बाय देम। और प्राइसेस आर क्वाइट रीजनेबल, कुछ हैं लिटिल बिट एक्सपेंसिव बट ओवरऑल प्राइसेस आर गुड। यू कैन जस्ट कम ओवर एंड बाय क्लोथ्स हियर और रेडी टू वेयर है।
और ज्वेलरी इज गुड एज वेल। इस साल ईद पर डिजाइनर्स की जानिब से मलबूसात में नए फैशन के इजाफे के बजाय रवायती मलबूसात को दोबारा तरजीह दी गई है। ईद उल फितर के लिए शॉर्ट शर्ट से लेकर लंबी कमीजें, कुर्तियां, नॉर्मल लंबाई वाली कमीजें, फ्रॉक और काफ्तान के साथ ट्राउजर और शलवार गर्ज सब ही कुछ फैशन में इन है। कैमरामैन मेहरान के साथ असदुर रहमान ज़िया, नियो पाकिस्तान। तो बिल्कुल नबीहा, आपके मतलब की रिपोर्ट थी। जो आजकल के ट्रेंड्स थे वो भी इसमें सारे बताए गए हैं। अंडर वन रूफ आप कहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं, तो वो खवातीन के लिए एक बहुत अच्छी सहूलत मैसर थी यहाँ पर। अच्छा, हमने इससे पहले भी एक सेगमेंट किया जिसमें हमने चैट जीपीटी के हवाले से बात की। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इंसानी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर हम देख रहे हैं कि जो मसनूई ज़हानत के हवाले से हम खबरें सुन रहे हैं, कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए हम वर्चुअल न्यूज़ एंकर्स देख रहे हैं जो कि हमारे लिए एक बड़ी बुरी खबर है। और दूसरी जानिब जो आई.टी. माहिरीन है वो ये कह रहे हैं कि 2050 तक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी बदौलत जिस्मानी मौत के बावजूद इंसान अपने ट्विन बनाकर अपनों के दरमियान मौजूद रह पाएंगे। पहले ये खबर पढ़ भी रही थी कि जो अब की जनरेशन है, जो अब बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये बेसिकली उन, और मुझे तब समझ में नहीं आया कि ये किस तरफ इशारा किया जा रहा है। तो नाज़रीन, बरतानिया की एक यूनिवर्सिटी के शोबा आई.टी. के सरबराह डॉक्टर अली इजाज ने बताया कि हमारे प्यारे मुस्तकिल अपनी जिस्मानी मौत के बावजूद भी ट्विन बनाकर हमारे दरमियान रह सकेंगे। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मुमकिन हो पाएगा और ये ट्विन किसी इंसान के जिस्मानी मौत के बाद किसी अपने प्यारों के लिए डिजिटल स्पेस में जिंदा रह पाएंगे। अनवार, तो ये बड़ी एक हैरत अंगेज बात है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी और मोशन कैप्चरिंग टूल्स की मदद से जो हमारा शऊर है, मालूमात है, जो हमारे तजुर्बात हैं, उनको डिजिटल ट्विन में मुंतकिल किया जाएगा। और यहाँ ये बात याद रखने की है कि डिजिटल स्पेस में अपने प्यारों की मौजूदगी के बावजूद भी हम उनके जिस्मानी तौर पर वो हमसे बिछड़ जाने का जो दर्द है, एहसास है और तकलीफ है, उसको तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी भी सूरत कम नहीं कर सकता। लेकिन ये एक ऑप्शन बनाई जा रही है, जो उनकी यादें हैं उनको बाकी रखा जा सकता है। बिल्कुल, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो कि शायद मुमकिन हो पाएंगे आने वाले चंद सालों में हम देखेंगे, क्योंकि इस पर अनवार प्रॉपर जो काम है वो अब स्टार्ट हो चुका है। तो लेट्स सी कि आने वाली जो दुनिया है वो कितनी साइंटिफिकली कितनी एडवांस होगी और क्या क्या मुमकिनात हो पाएंगे। तो ये बड़ा एक हैरान कुन पूरी सूरत है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। न्यू पाकिस्तान के किचन में आपको एक बार लिए चलेंगे। हुमा यहाँ पर मौजूद हैं। जी हुमा, बताइएगा कहाँ पर पहुंची तैयारी? हाईवे कढ़ाई तरबूज काटने का अमल शुरू हुआ? बिल्कुल, फिलहाल मुझे हाईवे से तरबूज मिल गया। ठीक है। सस्ता मिला है कि नहीं मिला है, बस ये बताइएगा। बिल्कुल, तरबूज की जो कीमतें हैं ना वो आसमान को छू रही हैं और सही वाला तरबूज भी अब आया है, एंड ऑफ रमजान। बिल्कुल ऐसे ही है, और मैं लिटरली प्राइसेस देख के तरबूज की हैरान हूँ कि जितने में पूरा एक तरबूज मिल जाता था उतने में तो 1 किलो तरबूज मिल रहा है। और तरबूज कम से कम 3-4 किलो से तो कम होता नहीं है, छोटे से छोटा तरबूज भी। तो फिलहाल तो मैं काट। बिल्कुल, हमने इस पे देखा कि जो फ्रूट के बॉयकॉट की मुहिम थी वो भी बहुत जगहों पर चली। ज्यादा फलों की हो चुकी थी। कराची में तो प्रॉपर मुहिम चलाई गई थी और फ्रूट्स का बायकॉट किया गया था। लेकिन कराची के शायद 2 हैं मेरे ख्याल से, उनमें थोड़ा सा जो है ना वो के क्या कहते हैं कि कोशिश की और वो उस बात पे एग्री हुए और कीमतें उसके बाद कम हुई कराची में। लाहौर में अनफॉर्चुनेटली हमने ऐसा नहीं देखा कि ना तो बायकॉट हुआ और ना ही कीमतें कम की गई। तो ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात रही। बिल्कुल, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला बुजुर्गो बरतर के लिए हैं, जिसने अपनी मोहब्बत को सबसे बड़ी इनायत और अजीम तरीन अतिया करार दिया इंसानियत के लिए। अल्लाह सुब्हाना ताला की मोहब्बत ईमान का बहुत ही अहम जुज़्व है। अकीदा तौहीद उस वक्त तक खुलकर मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक इंसान अपने रब को हर एतबार से ना मान ले, उसको महबूब ना बना ले। और अल्लाह ही की वो ज़ात है जो कि इबादत के लायक है और वही हमारी आजिज़ी, इनकिसारी और मोहब्बत का हकदार है। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने मोमिनों को शदीद मोहब्बत करने वाला कहा है और ये फरमाया कि जो लोग ईमान लाए हैं वो अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। और जो शख्स अल्लाह को रब माने, इस्लाम को अपना दीन जाने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
اپنا رسول مانے تو اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا ہے۔ حقیقی جو محبت الہی ہے وہ انسان کے دل سے اللہ کی تمام نافرمانیوں کو نکال کر انسانی جسم کو اطاعت پر مجبور کر دیتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی اصل میں حب الہی کا ہی ذریعہ ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمیں آج اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے مفتی احمد خان سعیدی صاحب نے۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ باتیں تو بہت کی جاتی ہیں حب الہی کے بارے میں، محبت کے بارے میں، لیکن اس پر عمل کس طرح سے کیا جائے، اس مقام تک کیسے پہنچا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا ہی خوبصورت ٹاپک ہے، اور بندہ مومن کے لیے جیسے آپ نے قرآن کی آیت کا خلاصہ پیش کیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے ہیں ہی وہ کہ وہ جو شدید ترین محبت جس سے کرتے ہیں وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ رب العزت کی ذات کی محبت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، اہم ترین ٹاپک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت بھی عطا فرمائے اور اس کے لیے جستجو کرنے اور اپنے تمام تر معاملات اسی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں جی، جیسے بہنا نے بھی اس حوالے سے ذکر کیا کہ ہر حوالے سے اللہ رب العزت کو ہی سب کچھ جاننا ماننا، صاف ظاہر وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور بغیر شرکت غیر ہمارا رازق ہے۔ تو اس اعتبار سے ہر حوالے سے ہماری محبت کا پہلا اور حقیقی حقدار اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ محبت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، محبت حقیقی اور محبت مجازی۔ اس کو عشق حقیقی اور عشق مجازی بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر عشق حقیقی اللہ اور اس کے رسول، جو اللہ اور رسول کی ذات ہے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ عشق حقیقی پر ہے، اور یہ وہ محبت اور عشق ہے کہ جو ہمیں راہ ہدایت، راہ نجات اور راہ جنت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور دوسرا جس کو عشق مجازی کے نام پر ہم جانتے ہیں، یہ پھر مختلف ہے۔ اپنے ماں باپ سے محبت، اپنی اولاد سے محبت، اپنی بیوی سے محبت، اپنے اعزا اقربا سے محبت، اپنے دوستوں سے محبت، یہ محبت مجازی ہے۔ اچھا، اس کی بھی اگر میں وہ بات کروں کہ جب ہم عشق حقیقی کا تذکرہ کرتے ہیں اور عشق مجازی کا تذکرہ سنتے ہیں تو ہم اگر شاعروں کی یا مصنفوں کی بھی کتابیں پڑھیں تو اس کو ہمیشہ محبوب کے ساتھ ہی ریلیٹ کیا گیا ہے، لیکن میں اس چیز کو اس طرح سے سمجھتی ہوں یا لیتی ہوں کہ اگر ہم جب عشق مجازی کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی صرف ایک ہی طرح کی ہے جو ماں اپنی اولاد سے کرتی ہے، بے لوث ہو کر کرتی ہے، بغیر کسی مفاد کے کرتی ہے۔ اور جب اللہ نے مثال دی اپنی محبت کی بندے کو تو اس نے کیا فرمایا کہ میں 70 ماؤں جتنا تمہیں محبت کرتا ہوں یا پیار کرتا ہوں۔ جی بالکل خوبصورت بات ہے، اور ایسا ہی ہے۔ ہم نے عشق مجازی کو جو ہے دوسری سمت ہم لے کر گئے ہیں۔ حقیقت ہوئی جو بہنا نے بھی اشارہ کر دیا کہ اللہ رب العزت نے اپنی محبت کو یہ مثال جو ہے ماں کے ساتھ دی کہ میں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، تو پتہ چلا کہ ہماری عشق مجازی کے بھی پہلے جو مستحق ترین لوگ ہیں وہ ہمارے پیرنٹس ہیں، ہمارے ساتھ جو ہے وہ رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے مطابق جو ہے مفسرین کرام نے بات کی کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں غیر مسلم اقوام میں سے، تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی بات کو رد کرنے کے لیے کہ یہ جھوٹے ہیں اپنے قول کے اندر، حقیقت یہ ہے کہ ایمان والا ہی اللہ سے شدید محبت کرتا ہے۔ اسی تناظر میں مفسرین کرام نے اسی آیت کے تحت لکھا کہ بروز حشر وہی لوگ جو دنیا میں یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے تھے تو ذرا ایسا کرو کہ یہ جہنم کی آگ ہے، اس کی طرف جاؤ، میرا حکم ہے اور محبوب کا ہر حکم مانا جاتا ہے، بالکل، تو ذرا جاؤ اس جہنم کی طرف۔ تو وہ ڈریں گے، یا اللہ پاک یہ جہنم ہے، اس کی آگ کیسے ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت پھر ان سے مخاطب ہو کے فرمائے گا یہ میرے بندے مومن ہیں، اب ان کو ذرا دیکھو۔ اللہ مومنین کو حکم فرمائے گا، اے میرے ماننے والو، اے میری مخلوق، اے میرے ایمان والو، میں حکم دیتا ہوں جاؤ جہنم کی طرف۔ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے نا، چاہے تو جنت کو دوزخ، دوزخ کو جنت بنا دے۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ تو وہ مومنین ایک لحظہ ضائع کیے بغیر جہنم کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ اس موقع پر اللہ رب العزت یہ آیات مبارکہ دہرائیں گے اور فرمائیں گے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے ہی وہ ہیں کہ جو اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں، اور اللہ کی ہی یہ محبت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں جیسے فرمایا گیا کہ الحب للہ والبغض فی اللہ، کہ محبت کسی سے محبت کرنا اللہ کے لیے کرنا، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ اس کی محبت مدد کرو تو یہ اس سے محبت کرنا اللہ کی محبت کی وجہ سے اس سے محبت ہے۔ ایسے مومن کا مومن کے ساتھ حسن سلوک کرنا، خیر خواہی کرنا، انسانیت کے لیے فلاح اور بہبود کے کام کرنا،
یہ ساری اللہ کی محبتیں ہیں اگر اسی نیت سے ہوں تو ٹھیک ہے، اور اگر اپنے نام کی بلندی کے لیے ہوں، اپنے چرچوں کے لیے ہوں، تو یہ پھر نہ اللہ کی محبت ہے اور نہ ہی فلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو اگر مانا جا رہا ہے ڈر خوف کی وجہ سے نہیں، محبت کی وجہ سے، تو پھر جو وہ گناہ بھی ہیں وہ گناہوں سے بچنے کے لیے بھی ایک مضبوط ترین طریقہ، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اللہ کی محبت ہی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے دل نرم ہوتے ہیں، اور اکثر اوقات اکثر لوگوں کی آنکھیں برستی ہیں، اس کی وجہ بھی دل کی نرمی، اور دل کی نرمی بھی اسی کو میسر ہوتی ہے جس کے دل میں اللہ کا عشق ہوتا ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اور دلوں کی نرمی اللہ دیتا ہی انہی کو ہے کہ جس دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہو، اللہ کے رسول کی محبت ہو۔ نہیں تو کتنے سارے معاملات ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو ذرا پرواہ نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے دل سخت ہوتا ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں جب ہم قرب الہی کا تذکرہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک زندگی دی ہے، نعمتیں دی ہیں، پھر جنت ہمارے لیے نام کے طور پر رکھی ہے، تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب بچوں کے حوالے سے ان کی تربیت ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ کی محبت کی جگہ خدا کا جو خوف ہے وہ زیادہ ہم بچوں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو کیا ان سب جذبہ زیادہ بڑا ہے، یا کون سے جذبے کو اگر ہم فالو کریں گے، محبت کر کے اس کے احکامات مانے جائیں یا پھر ڈر کے اس کے احکامات مانے جائیں؟ اہم ترین بات ہے یہ، اور اہم ترین سوال ہے، اور یہ ذہن میں رکھیں، جب ذہن کے اندر یہ بات ہونا کہ میرا محبوب ناراض ہو جائے گا، یہ محبت ہے، میرا محبوب ناراض ہو جائے گا اس لیے میں یہ کام کروں یا اس لیے میں یہ کام نہ کروں، تو یہ محبت مزید پختہ ہوتی ہے۔ اور جب محبت کی بنیاد ڈر اور خوف کے اوپر ہو تو وہ پختہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت کی جو محبت ہے یہ ہمیں مانوس کر کے، اور اپنی اولاد کو جو بھی ہم نے سکھانا ہے کہ بیٹے ہم نماز پڑھیں، یہ اللہ کی محبت ہے۔ ہم کیوں نماز پڑھیں؟ وہ ہے ہی اس لائق کہ ہم اس کے سامنے جھکیں، اس لیے نہیں۔ اچھا، یہ ایک پازیٹیو پہلو ہے، ہم یہ رکھیں۔ اچھا، اگر ہم یہ سامنے رکھ کر یہ کہیں کہ بیٹے ہم نماز پڑھیں گے، اللہ راضی ہوگا، اور ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تمہیں زندگی اور موت اس لیے تخلیق کی گئی کہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے۔ تو ہم اچھے کام بیٹے اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو اور ہمیں اپنی پسندیدہ جگہ جنت عطا فرمائے۔ تو یہ ایک پازیٹیو پہلو ہے کہ جیسے ہم اپنی اولاد کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ بیٹے اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو اللہ ہمیں جہنم ڈال دے گا، یہ بھی اگرچہ حق اور سچ ہے، لیکن جو مضبوط ترین ذریعہ اور طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو خوشخبریاں ہیں وہ سنا کر وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے اولاد کے، اپنے اعزاء اقربا دوستوں کے دلوں میں ڈالیں۔ اور کسی مقام پر ضرورت ہوتی بھی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی جباریت و قہاریت کا ذکر بھی کرنا ضروری ہوتا ہے کہ جو جنت کا خالق ہے وہ جہنم کا بھی خالق ہے، جس نے جنت کو تخلیق کیا ہے اپنے پسندیدہ لوگوں کے لیے، تو ہم پسندیدہ بنیں گے، اس کے محبوب بنیں گے تو وہ ہمیں اپنی پسندیدہ جگہ دے گا، اور اگر اس کے نافرمانی کا کام کریں گے تو اس کی یہ دوسری، اس کے جنت کے مقابلے میں دوسری جگہ بھی ہے جس کو جہنم کہتے ہیں۔ تو مضبوط ترین جو ذریعہ اور طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں انسان کچھ کرے، اس کے خوف سے نہیں۔ اور اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے، قرب الہی حاصل کرنا ہے، تو راستہ تو ہمیں بتایا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، تب ہی ہم آگے جا سکتے ہیں۔ بالکل، قرآن کے اندر یہ واضح فرمایا گیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو کہ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ، تم تو یہ کہتے ہو اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ نے قرآن میں خود ارشاد فرمایا محبوب ان سے کہہ دیں اگر ان کا گمان یہ ہے کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی محبت کی جو واضح اور نشانی اور دلیل ہے وہ یہ ہے کہ فاتبعونی، میری تابعداری اور اطاعت اور اتباع کرو، فرمانبرداری کرو۔ اچھا، اس کا انعام کیا ہوگا؟ اس کا انعام یہ ہوگا کہ فرمانبرداری آپ کی کریں گے، پھر ایسا نہیں ہوگا کہ یہ مجھ سے محبت کریں، یہ مجھ سے محبت کریں گے تو آپ کی اتباع کریں گے، جب یہ آپ کی اتباع کریں گے پھر میں خود ان سے محبت کروں گا۔ مفتی صاحب گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے چونکہ بریک کی جانب جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، نیو پاکستان رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ بریک سے پہلے بھی ان کانورسیشن تھے اور آپ کی گفتگو سے مجھے وہ ایک
قصہ یاد آ گیا، بلکہ جب اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اپنی عبادت کے لیے، کہ وہ دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، اور ان میں سے سب سے زیادہ جو عبادت گزار تھا وہ ابلیس تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ یہ آدم میں نے بنایا ہے، اس کو سجدہ کرو، اور اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں ہی سب سے افضل ہوں. اور اس کے بعد پوری تاریخ ہے ہمارے پاس کہ کس طرح سے اب ایک ڈیوٹی شیطان نے اپنی لگائی ہوئی ہے، اس نے اپنے چیلے زمین پر بھیجے ہوئے ہیں، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہوا ہے اپنے آپ سے کہ میں ان انسانوں کو بہکاؤں گا، ان کو غلط کاموں پہ لے کر جاؤں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انسان میں نفس امارہ رکھا ہوا ہے. تو ہم اپنے نفس پر کس طرح سے قابو پا کر شیطان کے بہکاوے میں نہ آ کر ہم ان کاموں پر عمل کر سکتے ہیں جو کہ ہمیں قرب الہی کی جانب لے کر جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے 70 ماؤں کی مثال دی، چاہے اولاد کتنی بھی نا فرما بردار کیوں نہ ہو، ماں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی اولاد کو. تو ہم جہنم کے کانسیپٹ کی بات کرتے ہیں، جنت نیک لوگوں کے لیے، جہنم جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو بدکاری کرتے ہیں. تو پھر کیا اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کو، اپنے پیاروں کو، اپنی مخلوق کو اس میں ڈالے گا، ناری میں، آگ میں؟ پہلے میں دوسرے سوال کا جواب دینا چاہوں گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک غزوہ سے واپسی پر تشریف لا رہے تھے، اور ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا گیا، اور اس پڑاؤ میں علاقہ تھا، وہاں پہ ایک خاتون نے آگ جلائی ہوئی تھی، اور اس کے پاس اس کا بچہ بھی تھا. اور بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے جو بھی چیز ہے ان کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بچہ آگ کی طرف جاتا ہے، ماں اس کو پیچھے کرتی ہے، بچہ پھر جاتا ہے، وہ پھر پیچھے کرتی ہے. بار بار یہ عمل ہوتا ہے. بالآخر وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، یہ میرا بچہ ہے اور میں اسے محبت کرتی ہوں. تو یہ آگ کی طرف جا رہا تھا، مجھے نہیں تھا یہ اچھا لگ رہا کہ یہ آگ کی طرف جائے اور میں اس کو چھوڑ دوں اور جانے دوں، تو میں اس کو واپس کھینچ لیتی تھی. تو اللہ رب العزت، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تو انسان کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. کیا وہ گوارا کرے گا کہ اس کے بندے، اس کی مخلوق آگ میں جائیں؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو برسا ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں چاہتا، اور میں بھی کبھی بھی نہیں چاہتا کہ کوئی بھی اللہ کا بندہ جہنم میں جائے. اور لوگ جہنم کی طرف جاتے ہیں بدعمالیوں کی وجہ سے، اور میں ان کو، سرکار نے اشارہ کیا، فرمایا کہ لوگ جہنم کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں اور میں ان کو کھینچ کھینچ کے پیچھے ڈال رہا ہوں. اب اللہ نہیں چاہتا کہ جہنم میں جائے، ہم بھی نہیں چاہتے کہ جہنم میں جائے، لیکن جو خود بخود جانا چاہتا ہے تو پھر یہ اس کے اپنے ہی جو اعمال ہیں جس کی وجہ سے جانا چاہتا ہے. اب اسی لیے زندگی کی پیدائش کا سبب بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو آزمائے، اور شیطان کو تخلیق کیا گیا اور اس کو آزادی دی گئی قیامت تک کے لیے. اب دونوں چیزیں ہمیں بتا دی گئی کہ جو اللہ کی فرمانبرداری پر عمل کرے گا اس کے لیے ایسے ایسے انعامات ہیں کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، ایسے انعام. اور ان میں سب سے بہترین انعام جو ہوگا آخرت میں جو اللہ کی طرف سے عطا کیا جائے گا وہ اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا. اور یہ صاف ظاہر ان لوگوں کو کہ جو اللہ کے ان راستے کے اوپر چلیں گے جو دنیا کے اندر ہمیں حکم دیے گئے. اور دوسری طرف جو بہن نے اشارہ بھی کیا کہ شیطان نے کہا کہ میں ان کو ورغلاؤں گا. تو جو شیطان کے نرغے میں آ جائیں گے، شیطان کی چالوں میں آ جائیں گے، اس کو سمجھیں گے نہیں اور شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں گے، تو اس کے لیے اللہ نے قرآن میں پہلے سے ارشاد فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. جب دشمن بھی ہمیں بتا دیا گیا، گویا کہ ہمیں پیپر پہلے ہی ہمیں بتا دیا گیا، اس کے باوجود بھی اگر کوئی تیاری نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نتیجے کا وہ خود ذمہ دار ہوگا. ٹھیک ہے. اللہ رسول نہیں چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اپنے بندوں کو اور نبی کی امت کو جو ہے وہ جہنم میں ڈالے. قرآن کے اندر بھی اس کا مفہوم بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا لگے کہ وہ اپنے بندوں کو اور آپ کے غلاموں کو جہنم میں ڈالے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، جس طرح ہم قرب الہی کی بات کر رہے ہیں، محبت الہی کی بات کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنا ہی سب کے لیے وہ ایک راستہ بنایا گیا ہے. بالکل. تو اس میں ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ صرف کہتے ہیں روزہ نماز آپ کر لیں تو آپ پورے ہو جاتے ہیں، آپ کے تمام جو بھی رکن ہیں، لیکن ایک صلہ رحمی ہے، ایک برداشت ہے، ایک تحمل ہے، جو تمام لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں ان میں ایک نرمی ہمیں برتنی چاہیے، وہ بھی تو بہت زیادہ ضروری ہے. آپ نماز روزہ کر کے اگر لوگوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ ٹھیک نہیں ہے اور لوگوں کے ساتھ آپ نرمی سے پیش نہیں آ رہے ہیں اور آپ لڑائی جھگڑے سے کام لے رہے ہیں، لوگوں کا حق مار رہے ہیں، تو وہ نماز روزے کا کیا فائدہ؟ آپ آدھا راستہ کیسے چن سکتے ہیں؟ بالکل خوبصورت بات ہے.
عبادات جو ہے وہ صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، اگرچہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں اور ان کے فضائل اور مناقب اپنی جگہ پر ہیں، ان کا جو ثواب بھی ہے۔ حقوق ایک ہیں حقوق اللہ، دوسرے حقوق العباد۔ حقوق اللہ کے اندر اللہ رب العزت کے بندے اللہ کی فرمانبرداری کریں، ان کو درجات اللہ عطا فرمائے گا، لیکن ان حقوق اللہ کی پاسداری کی وجہ سے جنت صرف ان حقوق کے اوپر عمل کرنے سے نہیں ملے گی۔ دوسری چیز ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ، اللہ چاہے تو معاف فرما دے گا، اگر کسی کی کمیاں کوتاہیاں ہیں بھی توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اگر نماز روزہ حج زکات ہیں اور چھوڑے ہوئے ہیں، توبہ کرے، ان کی ادائیگی کی سوچ اپنا لے اور ادا کرنا شروع کر دے، اللہ معاف فرما دے گا۔ لیکن جو حقوق العباد ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، یہ ایسے ہیں کہ اللہ کے بندے جب تک نہیں معاف کریں گے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا، اور یہ اس لیے اہم ترین ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم سیرت مبارکہ کو دیکھتے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بڑا زور دیا ہے، صرف اعزا اقربا کا نہیں، ہمسایوں کے لیے فرمایا کہ صحابہ کہتے ہیں ہم تو اس سوچ میں پڑ گئے کہ جس طرح حقوق اللہ کے محبوب نے ہمسایوں کے لیے فرمائے ہیں، ہم تو یہ سوچ میں پڑ گئے کہ شاید وراثت میں ان کا حصہ بن جائے۔ تو یہ سوال بھی میں نے صرف اس لیے پوچھا کیونکہ ہم عام طور پر پریکٹس یہی دیکھتے ہیں کہ اگر بچے بڑے ہو رہے ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں، آپ روزے رکھیں، اور انہی کے سامنے اگر ہمارے گھر میں کوئی کام کرنے والے لوگ موجود ہیں، ان کے ساتھ ہم بدتمیزی کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہم بیہیویئر جو ہے وہ ہمارا بڑا غلط ہوتا ہے، تو ہم کیا سکھا رہے ہیں پھر انہیں؟ بالکل یہ غلط ہے اور یہ انتہائی نیگیٹو۔ آج جو ہم دوسرے لوگوں کے اوپر اپنے بچوں کو شاباش دے رہے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ٹائم آئے گا یہی بچے وہی کام ہمارے اوپر اپلائی کر رہے ہوں گے۔ اس لیے جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد میرے ساتھ اچھا بیہیو کرے، اس انسان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو دوسروں کے لیے بھی اچھی تعلیمات دے، دوسروں کے لیے بھی حسن سلوک کا رویہ سکھائے گا، تو پھر اس کے ساتھ ہی وہی حسن سلوک کرے گا۔ بہت شکریہ مفتی احمد خان سعیدی ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے، اور ابھی آپ کو لیے چلیں گے پاکستان کے کچن میں، جہاں ہما اس وقت خود بھی تیار کھڑی ہیں اور ڈیٹیل ریسیپی ہما آپ سے لیں گے آج تو اسپیشل کڑھائی کی۔ بالکل جی، آج ڈھابا سٹائل جو ہے میں نے چکن بنایا ہے، اور اس کے لیے بہت آسان، سب سے پہلے تو میرے پاس سبروسو کا چکن تھا کڑھائی کٹ، وہ میں نے نکال لیا تھا اور اس کو ڈیپ فراسٹ کر لیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے آئل لینا ہے کسی بھی کڑھائی میں، دیچکی میں، اور اس کے بعد اس کو آپ نے فرائی کر لینا ہے۔ جب فرائی ہو جائے تو جو آئل ایکسٹرا ہے اس کو نکال لیجئے۔ لہسن ادرک کا پیسٹ ساتھ ہی جو ہے ایڈ کریں اس میں، فرائی ہوتے ہوئے چکن میں، ساتھ ہی جو ہے ثابت مرچیں ایڈ کریں، ٹماٹر ایڈ کریں، اور اس کے بعد جو ہے اسے تھوڑی دیر دم کے لیے رکھ دیں۔ اسے کھولیے، اس میں ثابت گرم مسالہ زیرہ ایڈ کریں، سوکھا دھنیا کرشٹ ایڈ کریں، نمک مرچ ہلدی اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کیجئے، اور اس کے بعد جو ہے اسے اچھے سے بھون لیں، اور بھوننے کے بعد جو ہے اس کو گارنش کریں دھنیے کے ساتھ اور اس کو سرو کر لیں۔ ساتھ میں جو ہے واٹر میلن کا ایک ڈرنک بنایا ہے، اور واٹر میلن کولر ہے، اور واٹر میلن کولر بنانے کے لیے میں نے پودینہ استعمال کیا ہے ساتھ میں، اور واٹر میلن آلریڈی ایک بڑی کیا بات ہے ریفریشنگ سی فیلنگ دیتا ہے، جب منٹ اس کے ساتھ بلینڈ ہو جائے گا اور ٹھنڈا کر کے اس کو اپنے ٹیسٹ کے مطابق چینی اور نمک ایڈ کیجئے، اس میں اس کو سرو کریں تو اور بھی مزے۔ نمک اس میں ایڈ کریں گے یا کالا نمک ایڈ کریں گے؟ کالا نمک ایڈ کریں تو ذرا فلیور زیادہ انہانس ہو جاتا ہے ہمارے ٹیسٹ کے اکارڈنگ۔ تو اشنا نے آپ کی کوئی ہیلپ کی ہے یا صرف پودینہ الگ کی ہے؟ نہیں، اشنا نے مجھے کافی ہیلپ کیا، بلکہ وہ پوچھتی نہیں ہے میں کیا کروں، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے جو بچے ہیں ان میں گارنشنگ کی طرف جو ہے رجحان ہے، اور ڈش کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے کی جو سکلز ہیں وہ بہت زیادہ بہتر ہیں۔ نو ڈاؤٹ ٹی وی پر ذرا شائع آ رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے جو کچن میں وہ ان کا جو پارٹ ہے، جو رول ہے، وہ ٹھیک سے کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اشنا آپ بھی کچھ بولیں گی یا ہم ہی بولتے رہیں گے؟ جی کچھ شائنس کم ہوئی آپ کی ویسے آج کی اس ایپیسوڈ کے بعد؟ آج بالکل جناب، تھینک یو سو مچ اشنا اور ہما نے ہمیں اتنی زبردستی ریسیپی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین پروگرام کا ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے، کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔